243वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत मीका नबी की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 13वीं आयत तक। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाहान यहूदा युताम, ओआखिस और हिजकिया के अयाम में मीका मोश्ती पर रोया में नाजिल हुआ। ऐ सब लोगों सुनो, ऐ जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद खुदा, हाँ खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे। क्योंकि देख, खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मुकामों को पायमाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियां फट जाएंगी, जैसे मोम आग से पिघल जाता है और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इस्राएल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मुकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तूदे की मानद और पाकिस्तान लगाने की जगह की मानद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा, और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कसबी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कसबी की उजरत हो जाएगा। इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतर मुर्गों की मानद गम करूंगा, क्योंकि उसका जख्म लाइलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक, बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। जात में उसकी खबर ना दो और हरगिज नोहा ना करो। बैतुफ्रा में खाक पर लौटो। ऐ सफीर की रहने वाली, तू बरहना और रुसवा होकर चली जा। जानान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैतेजल के मातम के बायस उसकी पनाह का तुमसे ले ली जाएगी। मारूत की रहने वाली भलाई के इंतजार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से बला नासिल हुई जो यरूशलेम के फाटक तक पहुंची। ए लकीस में रहने वाली बादपा, घोड़ों को रथ में जोत। तू बिन्नते सयून के गुनाह का आगाज हुई, क्योंकि इस्राएल की खताएं भी तुझ में पाई गईं। इसलिए तू मोरसद जात को तलाक देगी। अकजीब के घराने इस्राएल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ए मारीसा की रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इस्राएल की शौकत उदलाम में आएगी। अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुंडाकर चंदली हो जा। गिद्ध की मानद अपने चंदलापन को ज्यादा कर, क्योंकि वो तेरे पास से असीर होकर चले गए। मीका नबी की किताब, उसका दूसरा बाब। उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें इजाद करते हैं, और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं, और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मीरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूं, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे,
کیونکہ یہ برا وقت ہوگا۔ اس وقت کوئی تم پر یہ مثل لائے گا اور پردرد نوحہ سے ماتم کرے گا اور کہے گا ہم بالکل غارت ہوئے، اس نے میرے لوگوں کا بکھرا بدل ڈالا، اس نے کیسے اس کو مجھ سے جدا کر دیا، اس نے ہمارے کھیت باغیوں کو بانٹ دیے، اس لیے تم میں سے کوئی نہ بچے گا جو خداوند کی جماعت میں پیمائش کی رسی ڈالے۔ بکواسی کہتے ہیں بکواس نہ کر، ان باتوں کی بابت بکواس نہ کر، ایسے لوگوں سے رسوائی جدا نہ ہوگی۔ اے بنی یعقوب، کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاصر ہو گئی؟ کیا اس کے یہی کام ہیں؟ کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے، تم صلح پسند اور بے فکر راہ گیروں کی چادر اتار لیتے ہو، تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج اور مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشہ کی باتیں کروں گا، تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا، میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلہ کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ میکا نبی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ اور میں نے کہا، اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں، سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے، پر وہ ان کی نہ سنے گا۔ ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت اور عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو۔ تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں،
اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے سیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ میکا نبی کی کتاب، اس کا 4 باب۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنس میں بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا، اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زور آور قوم بناؤں گا، اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے، گویا درد ذہ میں مبتلا ہے؟ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاح کار نیست ہو گیا؟ اے بنت سیون، زچہ کی مانت تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی، وہاں تو رہائی پائے گی، اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو، اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنت سیون، اٹھ اور پائمال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی، اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔